अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है अब्दुल अहद का नावल खाइन, एपिसोड 4। सहन में मर्द हजरात जमा थे। आपस में बुलंद आवाज में एक दूसरे से कलाम हो रहे थे। पंजाब की महफिल हो और रिवायती जुगते ना हो, इस बात का इतना ही इम्कान है जितना शेर के मुंह में फंसी मुर्गी के जिंदा बच जाने का। सफ़ेद दरी पर दस्तरखान बिछा हुआ था। दस्तरखान पर फासले फासले से लोहे की थाल में गर्मा गर्म चावल रखे हुए थे। हर थाल कोई 4 से 5 अफराद बांटते। वो हाथों की मदद से उसी थाल से चावल उठाकर खाना शुरू करते। मशहूर था कि इस तरह मिलजुल कर एक ही थाल में खाने से रिश्तेदारियां मजबूत होती हैं और इत्तेहाद देर पा कायम रहता है। फिर जब कहकहों के संग खाना खाया जाए तो खाने की मिकदार का किसे होश रहता है। जल्द थाल खाली होने लगे। जमालुद्दीन फौरन से पहले बावर्ची खाने में दूसरी देग लेने पहुंच गया। तो तुम्हारा जहन अब तक इसी बात पर अटका हुआ है। बावर्ची खाने से वो आवाज बरामद हुई। वो दरवाजे से जरा पहले रुक गया। अम्मा, आप नहीं जानती हम इसके बाद से कितना बोझल महसूस कर रहे हैं। कुछ करने का जी चाहता है लेकिन आखिर क्या। यकबारगी जमाल के लबों पर मुस्कुराहट फैली। ये आवाज यास्मीन की जो थी, भारी कड़क जानदार और मुनफरिद, जो सैकड़ों की भीड़ में भी वो अलग से पहचान सकता था। क्या कर लोगी? एक 18 साला छोकरी इस बरसों पुराने धंधे को रोकने के लिए कर ही क्या लेगी? साथ साथ बर्तनों की खनक सुनाई दे रही थी। गिरदो नवा में गरम मसाले की तेज खुशबू फैली हुई थी। नहीं मालूम मगर हम कुछ तो कर ही सकते हैं। रुखसार भी कहती हैं कि। मुस्कुराहट गहरी होती चली गई। जमाल के लब हिले। जब गलत को देखकर गलत दुरुस्त करने का जी चाहे तो जान लो तुम्हारे अंदर गैरत बाकी है। वो ऊंची आवाज में बोली और जमाल अलवही सी कैफियत में वो जुमला जेरे लब दोहराता गया। तुम बार बार भूल जाती हो, तुम एक लड़की हो। इस जमाने में औरतें तब्दीलियां नहीं लाती। दादी भी तो औरत थी। वो बहस पे आ जाए तो शायद ही कोई जीत पाए। उन्होंने सब दुश्वारियों से लड़कर चमन गुलाब खोली, बेवाओं यतीमों मिस्कीन औरतों के लिए रोजी कमाने का जरिया बनाया। क्या इसका तसव्वुर भी किया जा सकता है आज के जमाने में? तुम बारहा भूल जाती हो, तुम्हारी दादी के साथ हमेशा तुम्हारे दादा रहे थे। दरख्शा ने बहस को तूल देते हुए कहा। चलें जी, मान लेते हैं, मगर ये कह देना कि औरतें इनकलाब नहीं ला सकती सरासर गलत है। इस माशरे का सारा बोझ बेचारे मर्द के कंधे पर लाद कर क्यों उसे हलकान करना है? उफ भाई, एक तो इतनी गर्मी और तुम्हारी चपड़ चपड़ चलती जबान। शुक्र है तुम लड़का नहीं। अगर लड़का होती तो बाखुदा मेरी आधी जिंदगी तुम्हें जिंदान की सलाखों से बाहर निकलवाने की दुआएं मांगते गुजर जाती। वो दोनों हंस पड़ी। मान जमाल भी जेरे लब हंस दिया। अच्छा, बक बक बंद करो, चाय चढ़ाओ, मैं जरा मेहमानों को देख कर आई। जमाल पहली फुर्सत से दरवाजे की तरफ से हटा और दीवार के पीछे सांस रोककर छुपा। बावर्ची खाने का दरवाजा खुलकर बंद होने की आवाज आई। उसने सांसें बहाल की और बावर्ची खाने में दाखिल हुआ। कोई 8 फुट लंबा और 4 फुट चौड़ा बावर्ची खाना था। बमुश्किल 2 लोगों की ही गुंजाइश थी। यास्मीन चूल्हे में आग लगा रही थी। गंदुमी पेशानी पर पसीने की बूंदें थीं। उसने हरा पंजाबी तर्ज का कुर्ता पहन रखा था और फूलदार शलवार, सर पर दुपट्टा स्कार्फ की तरह बांधा हुआ था। जमाल की आमद पर वो चौकन्ना हुई। उसने मुड़कर देखा। वो मर्द बुत बना खड़ा था। लब वाह थे, आंखें मसहूर। उसने भवें सुकेड़ कर उसके कुछ कहने का इंतजार किया। कुछ चाहिए आपको? उसकी गरजदार आवाज ने जैसे उसे बेदार किया। उसने झटका खाया। वो अल्फाज डगमग हुए। वो यहाँ क्या लेने आया था? ओ खुदाया! यास्मीन आंखें फाड़कर उसे देख रही थी। जमाल ने बाई से शर्म गर्दन झुकाई। वो चावलों की देग चाहिए थी बस।
اسے یاد آیا وہ اس قدر حواس باختہ کیوں ہو گیا تھا. وہ کوئی اتنی ڈراؤنی بھی نہیں دکھتی تھی. اچھا دے دیتی ہوں، اتنا کیوں بد حواس ہو رہے ہیں؟ وہ تڑک کر بول کر دیگ کی طرف بڑھی. اس کی جمال کی طرف پشت ہوئی. جمال نے خود کو ملامت کرتے ہوئے پلکیں مینچ لیں. چاول ہی تو لینے. حلق سے زوردار چیخ نکلی. یاسمین نے اپنا ہاتھ بے دھیانی میں اس گرما گرم دیگچے پر رکھا تھا. ہاتھ بری طرح جل اٹھا. جمال فی الفور اس کی طرف لپکا. اس کی بیچ کی 3 انگلیاں نہایت سرخ ہو گئی تھیں، رفتہ رفتہ سوج رہی تھیں. وہ سسکتے ہوئے خود کو چیخنے سے روک رہی تھی. یہ کیا کیا آپ نے؟ کوئی جلتی ہوئی دیگ کو ایسے ہاتھ لگاتا ہے؟ ذرا خیال نہیں آپ کو؟ وہ رندھے ہوئے لہجے میں بولا. یاسمین نے سرخ چہرے کے سنگ اسے دیکھا. کئی سسکیاں ایک ساتھ ضبط کیں. آپ کوسیں نہیں اور کسی کو بلائیں. وہ آگ بگولا ہوئی. مجھے بتائیں شہد کہاں ہے؟ اس خانے میں. اور اس کا جملہ مکمل نہیں ہوا. جمال لکڑی کے ایک خانے کی طرف بڑھا. شہد سے کیا ہوگا؟ وہ سوال کا جواب دیے بغیر خانہ کھول چکا تھا. اندر سے شہد کی شیشی نکالی اور یاسمین کی جانب موڑا جو فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی سسکاریاں جاری کر رہی تھی. ہاتھ آگے کریں. وہ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا. ارے شہد سے کیا ہوگا؟ آپ برائے مہربانی اماں کو بلائیں. آپ بہت ضدی ہیں. میں کہہ رہا ہوں نا ہاتھ آگے کریں. اس کے ضدی کہنے پر اس کی آنکھیں بھڑکیں. اس نے کوفت اور بیزاری کے عالم میں ہاتھ آگے بڑھایا. جمال نے چوکڑی ماری اور شیشے کا ڈھکن کھول کر لکڑی کا چمچ شہد میں ڈبویا. اس نے ہلکے ہاتھ سے شہد اس کی سوجی ہوئی انگلی پر رکھا. آہ! اس نے سسک جاری کرنے کے بعد باقی سسکیاں اندر پی لیں. آپ بھول رہی ہیں میں آپ کی رخسار بی کا ہی بیٹا ہوں. وہ دوسری انگلی پر شہد مل رہا تھا. یاسمین کے ماتھے کی تیوری چھٹ گئی. ناک پر چڑھا غصہ تحلیل ہوا. اور رخسار بھی کہتی ہیں کہ شہد کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے. اس نے ایک نظر یاسمین کو دیکھا. یاسمین بھی اسے دیکھ رہی تھی. چھالوں کی جلن کو ٹھنڈا کرتی ہے. دونوں ہم آواز ہو کر بولے. وہ تینوں انگلیوں پر بڑی نرمی سے شہد مل کر فارغ ہوا. یاسمین باقاعدہ طور پر پرسکون ہو گئی تھی. وہ اٹھ کھڑی ہوئی. جمال بھی اپنی شلوار جھاڑتے کھڑا ہوا. وہ اب تک اسے جانچتی نظروں سے دیکھ رہی تھی. شکریہ. اس نے لہجہ مضبوط رکھا. جمال خوشدلی سے مسکرایا. چاول کی دیگ میں لے جاؤں گا. اس نے اون کا کپڑا اٹھایا اور پتیلی کی جانب بڑھا. جمال کیا میں آپ سے کچھ پوچھ سکتی ہوں؟ جمال کی اس کی طرف پشت تھی جب وہ بولی. اس کے دل میں بھگدڑ سی مچی. یہ کیسا خوشگوار سوال تھا. کوئی سوال اتنا سادہ ہو کر بھی اس قدر راحت بخش کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے مڑتے ہوئے سر کو ہاں میں جنبش تھی. آپ تو فوجی ہیں، دنیا گھومتے ہیں، ملک در ملک سفر کرتے ہیں، موسم کی سختیاں جھیلتے ہیں. آپ کو اس دنیا کی خوب سمجھ ہوگی. اس کی سیاہ آنکھوں میں کوئی نامکمل سی آس ابھری، کئی زخم بھرے ہوئے. کیا اس معاشرے میں عورت کا کوئی مقام نہیں؟ کیا عورت کچھ نہیں کر سکتی؟ کیا وہ معاشرے کی بہتری میں حصہ نہیں لے سکتی؟ کیا یہ دنیا واقعتاً مردوں کی ہے جس میں عورت کو مصلحتاً جگہ دے رکھی ہے؟ اس نے سوال پوچھ کر نظریں جھکا لیں. کوئی تکلیف بھری ٹیس سینے میں اٹھی مگر ان سیاہ آنکھوں میں نہ جھلکنے دی. جمال آزردگی سے مسکرایا. کیا آپ کی دادی جان کی کاوش آپ کے سوال کا جواب نہیں دے دیتی؟ دادی کا قصہ ہی کوئی اور ہے. کیا میرے جیسی؟ اگلا جملہ ترتیب دیتے ہوئے کچھ بری طرح سے کانٹوں کی مانند چبھا. معمولی لڑکی کچھ نہیں کر سکتی؟ پھر نظریں اٹھائیں. وہاں سچ سننے کی چاہ تھی. وہ لڑکی خود کو معمولی کیسے سمجھ سکتی تھی؟ اسے درد ہوا. آپ جانتی ہیں آپ کے والد کیا کرتے ہیں؟ اس کے غیر متوقع سوال پر اس نے بھویں سکیڑیں مگر اس دفعہ اس نے نفی کرنے کے بجائے جواب دینے پر اکتفا کیا. مسلم لیگ کے کارکن ہیں. اس سے پہلے وہ ایک صحافی ہیں.
جمال نے اضافہ کیا۔ ہاں، وہ ہر ہفتے کے اخبار میں کسی مجاہد کا قصہ بیان کرتے ہیں۔ بالکل۔ اس نے ہاتھ باندھے اور 2 قدم آگے بڑھا۔ اور آپ کو معلوم ہے وہ ایسا کس لیے کرتے ہیں؟ اپنی قوم کو بیدار کرنے کے لیے۔ درست، انقلاب کے لیے۔ یاسمین، انقلاب کی مثال ہے ایک بیج کی طرح۔ ہر انسان کو اپنے حصے کا بیج بونا ہوتا ہے، اس بیج کی دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے، اس کی نشو نمائی کا خیال رکھنا ہوتا ہے، تب جا کر وہ بیج آئندہ وقتوں میں ایک سایہ دار درخت بنے گا اور مستقبل کی نسلوں کو اس درخت کا پھل بھی ملے گا۔ انقلاب وقت مانگتا ہے۔ یاسمین کی آنکھوں میں اب تک الجھن تھی۔ یہ اس کے سوال کا جواب تو نہ تھا۔ وہ کچھ کہنے کو لب کھول ہی رہی تھی کہ جمال نے ہاتھ کے اشارے سے اسے چپ رہنے کا کہا۔ آپ کے والد کی مثال اس لیے دی کیونکہ اگر ان کے پیچھے آپ کی دادی کی پرورش نہ ہوتی تو بلا شبہ آج وہ اس راہ پر برسرے پیکار نہ ہوتے۔ عورتیں بھی انقلاب میں حصہ لیتی ہیں، صدیوں سے لے رہی ہیں، آئندہ صدیوں میں بھی لیں گی۔ کتنے کامل انداز میں وہ ساری خلائیں پر کر رہا تھا۔ میں ماں سے سنا کرتا تھا جب آزادی کی پہلی جنگ ہوئی تھی، ان کے گھر کے مرد بغاوت میں حصہ لیتے تھے۔ جب وہ زخمی ہوتے تھے تب عورتیں ان کے زخم سیتیں، ان پر مرہم لگاتیں تاکہ وہ پھر میدان میں جا کر لڑ سکیں۔ جنگ کے دنوں میں اکثر فاقہ کشی دیکھنے کو ملتی، ہاتھ تنگ ہو جاتے تھے، تب بھی عورتیں اپنا زیور، اپنی زمینیں بیچ باچ کر گھر اور باغیوں کی کفالت کرتیں۔ پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عورتیں انقلاب نہیں لا سکتیں؟ وہ سوچوں میں غرق ہوئی۔ یعنی اماں غلط تھیں، عورتیں بھی انقلاب برپا کرنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ جمال نے اس کے بازو سے گزر کر پتیلی اٹھائی۔ یاسمین نے اسے ٹھہر کر دیکھا۔ کوہنیوں تک مڑی ہوئی کرتے کی آستین، گردن کی پشت پر چمکتا پسینہ۔ وہ جھک کر پوری جان لگا کر دیگچی کا وزن اٹھا رہا تھا۔ شرافت، تابیدار اور مردانگی کا منہ بولتا ثبوت تھا وہ مرد۔ بے اختیار لبوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ وہ تو بھول ہی گئی تھی کہ چند گھڑی قبل اس کی 3 انگلیاں کتنی بری طرح جلی تھیں۔ آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گا، یا شاید درخواست کرنا چاہوں گا۔ وہ دروازے پر کھڑا ہو کر بولا۔ پیشانی سے پسینے کی دھار پھوٹ کر رخسار تک پہنچی۔ یاسمین نے اسے آنکھوں کے اشارے سے اجازت دی۔ براہ کرم آئندہ کبھی خود کو معمولی مت کہیے گا۔ گھمبیر آواز اور ٹھہرا ہوا مستحکم لہجہ، اس کے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ آئندہ کبھی اپنی صلاحیت، اپنی طاقت، اپنی خوبیوں پر شک نہیں کیجیے گا۔ اور وہ کیوں؟ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ جمال کی گردن بے اختیار جھکی، قدم پیچھے بڑھے، اب کہ وہ باورچی خانے سے باہر کھڑا تھا۔ مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ بس 4 لفظوں کا یہ جواب تھما کر صحن کی اور بڑھ گیا۔ وہ اپنی جگہ پر برف ہوئی۔ کتنی دفعہ ملی تھی وہ اس مرد سے، کتنی دفعہ اسے دیکھ چکی تھی، مصلحتاً بات بھی کر چکی تھی، مگر آج سے پہلے وہ اس کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کر سکی تھی۔ وہ مرد، ہاں وہ مرد اسے خاصا دلچسپ معلوم ہو رہا تھا۔ ڈاک خانے کے باہر کھڑی اس لڑکی کا دل زور و شور سے دھڑک رہا تھا، جیسے کسی بلی کو کتے کے نرغے میں پھینک دیا ہو۔ وہ اتنی مضبوط کب ہو گئی جو اتنا بڑا قدم اٹھانے پہنچ گئی تھی؟ ڈاک خانے کے بازو میں وہ گودام تھا جہاں ملاقات طے پائی تھی۔ متحرک قدم ڈگمگا رہے تھے، سینہ اس قدر کشیدگی کا شکار جیسے وہ کسی تنگ غار میں قید ہو اور روشنی کی تلاش میں بھٹک رہی ہو۔ نہیں، اس میں اتنی ہمت نہیں تھی۔ وہ کیا سوچ کر یہاں تک پہنچی تھی؟ اسے کوئی بگھی پکڑ کر چلے جانا چاہیے۔ اس نے مڑ کر سڑک پر بگھی تلاش کرنا شروع کی۔ چند پل بعد ایک بگھی اس کے سامنے رکی۔ اس نے بٹوا کھنگال کر رقم گننا چاہی، تبھی اسے سونے کا ایک کنگن دکھائی دیا۔ نورالعین مجاہد کے لیے دنیا رکی تھی۔ اس نے وہ کنگن اٹھایا اور ناک کے قریب محسوس کیا۔ اس میں اسی عطر کی مہک رقم تھی جو شنکر خود پر چھڑکتا تھا۔ اس نے ایک بار مڑ کر گودام کی عمارت کو دیکھا۔ صرف تمہارے لیے شنکر، صرف اور صرف تمہارے لیے، وہ دل ہی دل میں بولی۔
ہمیں دوسرا کام ہے، آپ جائیے۔ وہ بگھی بان کو سرسری اطلاع دے کر گودام کی اور بڑھی، آنکھیں سرد و سپاٹ، سینہ کشادہ، ہاتھوں کی مٹھی بنائی ہوئی تھی۔ گودام کے اندر کرسی پر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا۔ نورالعین کو دیکھتے ہی چوکنا ہو گیا۔ یاور صاحب اندر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ اسے کچھ دیر دیکھتی رہ گئی، آنکھوں میں خوف کے سائے لہرائے۔ وہ آدمی مختصر دورانیے مسکرایا۔ پریشان مت ہوں، یاور صاحب نے اس بات کا ذکر چھیڑنے سے منع کیا ہے۔ میں بھول گیا کہ یہاں کوئی آیا بھی تھا، وہ احترام سے کہتا پھر اپنی کرسی پر بیٹھا۔ نورالعین کچھ مشکوک سے عالم میں کمرے کی طرف بڑھی۔ یاور لکڑی کی کرسی پر ٹیک لگا کر بیٹھا تھا۔ اسے دیکھتے ہی تعظیماً کھڑا ہوا، ایک دل فریب مسکان لبوں پر خود بخود تیری۔ مجھے آپ کا ہی انتظار تھا، اس نے مقابل کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ نورالعین گرد و نواح کا جائزہ لیتی کرسی کی طرف بڑھی، چہرے کی ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ آپ کے لیے کچھ منگواؤں؟ مجھے درخشاں خالہ نے بتایا تھا آپ کو بیگن کی بھرجی بہت پسند ہے۔ وہ حتی المقدور نظریں جھکائے رکھنے کی کوشش کرتا۔ میں گھر سے تھوڑی سی لایا تھا۔ وہ اٹھا، پشت پر دیوار کے ساتھ لکڑی کی میز لگی تھی جس پر لوہے کا ٹفن تھا۔ اس نے ٹفن دونوں کے درمیان میز پر دھرا اور آہستگی سے ڈھکن پرے کیا۔ نورالعین نے صرف ایک نظر ہی اس بھرجی کو دیکھا تھا، بولتی بند ہو گئی تھی۔ اس نے اس کام کو آسان سمجھنے کی خطا کیسے کر لی؟ جو راز وہ تنہائی میں بھی کہنے سے گریزاں تھی، آخر اس آدمی کے گوش گزار کیسے کر دیتی؟ چکھ لیجئے کم سے کم، وہ اصرار کرنے لگا۔ دل بے قرار ہوا، جیسے جھیل پر یکا یک پتھر اچھالا ہو۔ وہ اس قدر کمزور کیوں تھی کہ اتنا دور آ کر بھی کچھ کہنے سے قاصر تھی؟ دفتن اس کی آنکھ سے آنسو گرا۔ یاور کو ایسا لگا جیسے اس نے ننگا پاؤں کانچ کے پرزوں پر دھر دیا ہو۔ اس کا دل درد سے کسک اٹھا، جیسے کوئی نازک ساز بکھر گیا ہو۔ نورالعین، وہ جب اتنی نرمی سے اس کا نام لیتا تھا اس کا دل دو حصے ہو جاتا۔ اس انداز میں نام لینے کا اختیار وہ صرف ایک ہی شخص کو دے چکی تھی۔ آپ کو شاید کوئی پریشانی لاحق ہے، میں سن رہا ہوں، آپ کھل کر بتائیں۔ اس نے آنسو پونچھے اور گردن نفی میں ہلائی۔ بہت مشکل میں ہیں ہم، بہت زیادہ۔ پتہ نہیں کیا سوچ کر آپ کے پاس آئے، ہمیں ہاتھ پاؤں چلانے تھے بس۔ یاور نے دکھ بھری نظروں سے اس کی لرزتی ہوئی انگلیوں کو دیکھ کر جواب دیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں آپ کی پریشانی حل کرنے کی کوشش کروں گا، ایک دفعہ مجھے بتائیں تو صحیح۔ اس نے دونوں بازو میز پر رکھے اور ذرا آگے کو جھکا۔ بیگن بھرجی سے اٹھتی مسالوں کی خوشبو سارے میں پھیلی تھی۔ نورالعین نے اپنی گردن اٹھائی۔ بہت دیر وہ اس کی وضاحت طلب آنکھوں میں دیکھتی گئی۔ جہاں فکر مندی تھی، وہاں سب کچھ درست کرنے کی چاہ بھی۔ اس نے مضبوطی کا کڑوا جام خود کو پلایا۔ ہم کسی اور سے محبت کرتے ہیں۔ میز پر حائل ہاتھ لمحے کے لیے کپ کپائے، پیٹھ پیچھے کی اور کھسکتی گئی۔ نورالعین نے اس آدمی کی آنکھوں میں کرب کی آخری حد دیکھی۔ اسے یوں لگا جیسے وہ اس شخص کو کسی آتش فشاں میں دھکا دے چکی ہو۔ کتنی محبت؟ دھیمی آواز جو بمشکل نورالعین تک پہنچی۔ نورالعین کی آنکھوں سے آنسو روانہ ہوئے۔ اتنی کہ اگر راکھ ہونا پڑے تو اس کے لیے راکھ ہو جاؤں گی۔ اس نے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کی۔ یاور نے اس سے نظریں چرائیں، ایک گہری سانس اندر لی، جیسے کوئی کڑوا کسیلا مشروب پینے میں کوشاں ہو۔ باطن میں اتنی تکلیف تھی گویا دل سمیت سارے اعضاء آگ کی لپیٹ میں تھے۔ اور آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ وہ ہوا میں کسی غیر مرئی نقطے کو تکتے ہوئے بولا۔ یہ شادی ہونے سے روک لیں، وہ ہمارا نہ ہوا تو ہم مر جائیں گے۔ ہمارے ذہن میں صرف اسی کا نقش مرتسم ہے۔ یاور بے بسی سے کبھی اپنی مٹھی کھولتا کبھی بند کرتا۔ نورالعین سمجھنے سے قاصر تھی وہ آدمی سوچ کیا رہا تھا۔ وہ کھڑا ہوا،
اس نے کھڑکی کا رخ کیا اور پردے کھسکائے۔ طلائی کرنیں اس کے سانولے چہرے پر پڑیں۔ نورالعین نے رخ اس کی طرف موڑا۔ اس کے دائیں طرف لکڑی کے خانے پر شیشہ چسپاں تھا۔ نورالعین کی نظر اس شیشے پر پڑی۔ وہ جان گئی کہ وہ اپنا چہرہ کیوں چھپا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اشک جو برسا رہی تھیں۔ مجھے سگار پینے میں کبھی کوئی دلچسپی نہیں رہی، مگر آج سمجھ آ رہا ہے کہ کچھ لوگ جانتے بوجھتے یہ زہر کیوں اپنے اندر اتارتے ہیں۔ لبوں پر زخم رسیدہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ آپ کے چند جملوں نے ایسا لگ رہا ہے میرا خون کر دیا ہے۔ اس نے پلکیں موند لیں۔ آنسو اس کے رخساروں تک پہنچے۔ نورالعین کا دل مٹھی میں جکڑا گیا تھا۔ آنسو اور بھی تیزی سے جاری ہوئے۔ میں نے پچھلے سال آپ کو پہلی مرتبہ دیکھا تھا نورالعین، اس دن جب ماں آپ کے گھر رشتہ لے کر آئی تھی۔ بس ایک دفعہ دیکھا تھا، اور تب سے، اس دن سے آپ کی تصویر میرے لیے معتبر اور مقدس بن گئی تھی۔ وہ مڑا تھا، کربالود چہرہ، بھیگے رخسار۔ وہ نظارہ کافی تھا نورالعین کا آپ مسخ کرنے کے لیے۔ اس دن کے بعد سے میری روزمرہ کی سوچوں میں آپ کا خاکہ اترا تھا۔ بعض دفعہ جب کام بہت بوجھل کر دیا کرتا، اتنا کہ کندھے اٹھانا تک محال ہوتا، تو میں سوچا کرتا بہت جلد میرے گھر میں آپ ہوں گی۔ آنے والے وقتوں میں آپ میری راہ تکیں گی، مسکراہٹ کے ساتھ استقبال کرتے ہوئے میرے لیے دروازہ کھولیں گی، میرے لیے لذیذ کھانے بنایا کریں گی۔ جب کبھی تنہائی کا شدت سے احساس ہوتا، تب خود سے کہتا تھا کہ بہت جلد اس تنہائی کو آپ مٹا دیں گی نورالعین۔ جب دنیا سے بیزار ہو جاؤں گا اور جی حالات کی کٹھنائیوں کے پیش نظر ہار ماننے کا چاہے گا، تب آپ میری ہمت بنیں گی۔ میں نے جب جب مستقبل کا تصور کیا، اپنے ہاتھ میں آپ کا ہاتھ دیکھا۔ اس نے نورالعین کے ہاتھوں کو دیکھا جو پتھرا گئے تھے۔ عشق تھا یا نہیں معلوم نہیں، مگر آپ سے لگاؤ اور انسیت ضرور تھی۔ آپ کا خیال ایک خوشنما تصویر تھا جیسے۔ پچھلے سال بہت سخت وقتوں میں اس تصویر نے میری کفالت کی ہے۔ نہیں جانتا تھا کہ حقیقت میں یہ تصویر بکھرے گی تو میری روح پر کتنی بری طرح ضربے کاری ہوگی۔ میرے صبر کی انتہا کیا پوچھتے ہو فراز؟ وہ مجھ سے لپٹ کر رویا بھی تو کسی اور کے لیے۔ ہم یوں آپ کو تکلیف دینا نہیں چاہتے تھے۔ وہ کھڑی ہوئی، اپنا آپ کٹہرے میں بلائے گئے مجرم جیسا معلوم ہوا۔ چاہنے نہ چاہنے سے کیا فرق پڑے گا نورالعین؟ وہ ہنوز کرب سے مسکراتا گیا۔ اس عورت کا نام تک ادا کرنے پر دل پر نئے سرے سے وہی ناقابل برداشت تکلیف محسوس ہوتی۔ ہم بہت مجبور ہیں، بہت زیادہ۔ یاور نے افسوس سے لب بھینچے۔ وہ واقعی سراپا غم لگتی تھی، کھوئی ہوئی، الجھی ہوئی۔ شاید زندگی کی دشواریوں سے اکتا کر ہار ماننے کے درپے تھی۔ نہ جانے کیوں اسے لگا کہ اس کی اپنی تکلیف نورالعین کی مجبوری کے سامنے بہت چھوٹی تھی، بہت زیادہ۔ وہ سستگی سے قدم بڑھاتا اس کے مقابل پہنچا۔ میں آپ کا زیادہ امتحان نہیں لوں گا۔ نم آواز، رندھا ہوا لہجہ۔ آپ اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہیں، میں رکاوٹ ہوں۔ میں راستے سے ہٹ جاؤں گا۔ صرف یہی نہیں، میں آپ دونوں کے درمیان تمام رکاوٹیں بھی مٹا دوں گا۔ نورالعین کے آنسو تھمے۔ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے تو اسے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ یہ اتنا آسان تھا؟ سچ میں؟ وہ بے اختیار بولی۔ یاور نے اسے دیکھے بنا گردن اوپر نیچے ہلائی۔ میں زور زبردستیوں کا قائل نہیں۔ اس کی آواز جیسے ٹوٹ رہی تھی۔ شاید وہ بھی ٹوٹ ہی تو رہا تھا۔ کون جانتا تھا کہ گردن اٹھا کر کھڑا ہوا یاور چودھری زلزلے کی زد میں آئے پہاڑ کی طرح درہم برہم ہو رہا تھا۔ میری بہن کی جان ایک زبردستی کے رشتے میں چلی گئی تھی۔ میں تاریخ دہرانا نہیں چاہوں گا۔ محبت ہوئی ہے، گناہ نہیں۔ اس دفعہ نورالعین کی آنکھوں میں جو آنسو تھے وہ شکر گزاری کے تھے۔ وہ اسے یوں دیکھ رہی تھی جیسے اس سے زیادہ عظیم ہستی پوری کائنات میں کوئی نہیں۔
پوچھ سکتا ہوں وہ کیا کرتا ہے؟ یاور نے گیلی سانس اندر کھینچی اور قدرے بہتر آواز میں کہا۔ وہ اس کے ذکر پر ہی وہ موم ہونے لگی۔ وہ سخن ساز ہے، شاعر، دل بہلانے والی باتیں کرتا ہے۔ کاش اس کے نصیب میں بھی اتنی ہی نرمی آ جاتی۔ یاور نے دل ہی دل میں خواہش کی۔ نام کیا ہے اس کا؟ نورالعین کے رخسار سرخ پڑے۔ یاور کے دل میں ٹیس سی ابھری۔ اس نامعلوم شخص سے حسد محسوس ہوئی۔ شنکر ناگپال، اس نے خمار زدہ لہجے میں کہہ کر ایک نظر یاور کے چہرے کو دیکھا۔ نورالعین مجاہد کی پیشانی بل آلود ہوئی۔ یاور کی ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ وہ آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوا۔ کچھ دیر اسے بے یقینی کے ساتھ دیکھتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ ٹھپ سے بند کیا۔ تیزی سے پردے گرا دیے۔ کمرے میں روشنیاں کم ہوئیں۔ ماحول پراسرار ہوا۔ ہوش میں تو ہیں؟ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ وہ چبا چبا کر بولا۔ نورالعین خود ساختہ 2 قدم پیچھے کھسکی۔ ہم جانتے تھے ہمارے جوڑ کو یہ سماج قبول نہیں کرے گا۔ وہ پھر سے رندھی ہوئی آواز میں بولی۔ سماج؟ نورالعین، سماج؟ یہ آپ نے کیا کر دیا ہے نورالعین؟ ہرگز نہیں، میں یہ کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ ایک لمحے کے اندر ساری امیدیں پاش پاش ہوئیں۔ شہد آنکھوں میں دھوکا کھا جانے والا تاثر ابھرا۔ ابھی تو کہہ رہے تھے کہ محبت کی ہے گناہ نہیں، اور اب؟ وہ دبے دبے طنز کے ساتھ بولی۔ آپ نے صرف گناہ نہیں کیا ہے نورالعین، آواز اونچی ہوئی، آپ نے انجانے میں ایک بہت بڑی کوتاہی کر دی ہے۔ صرف اس لیے کیونکہ وہ ہم مذہب نہیں؟ وہ بھی غرائی۔ کاش صرف اتنا ہی ہوتا۔ نورالعین، شنکر ناگپال امرتسر کا سب سے بڑا دادا یعنی غنڈہ ہے۔ نورالعین انسانوں کی تجارت اور جسم فروشی جیسے گھناؤنے جرائم کی کنجی ہے اس کے پاس۔ آپ کس طرح ایسے انسان کے ساتھ زندگی گزارنے کے خواب دیکھ سکتی ہیں؟ نورالعین کے پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی۔ سر اتنا ہلکا ہوا کہ اسے لگا کہ وہ کسی بھی پل گر جائے گی اور کبھی اٹھ نہیں پائے گی۔ اس نے سکتے کے عالم میں یاور کو دیکھا جس کی آنکھیں بھڑکی ہوئی تھیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کچھ بھی کہیں گے اور ہم یقین کر لیں گے؟ دماغ پر غصہ غالب آیا۔ یہی سچ ہے نورالعین۔ اسے لگا کہ اس کے دماغ کی رگ پھٹ جائے گی۔ جھوٹ کہتے ہیں آپ؟ وہ استہزاء سے مسکرائی۔ ہمیں آپ بھلے لگے تھے مگر آپ تو ہماری نظروں میں بری طرح گر گئے۔ وہ انگلی بلند کر کے بولی اور پھرتی سے قدم بڑھاتے ہوئے باہر نکلی۔ وہ نرم گفتار، شائستہ گفتگو کا ماہر، دل فریب باتوں سے گرویدہ بنانے والا شاعر اور مجرم، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ دیے بجھا دیے گئے تھے۔ پردوں سے چھن کر آتی دھندلی دھوپ نے کمرے میں نیم زردی بکھیری ہوئی تھی۔ تمباکو کی اس قدر کڑوی مہک بکھری تھی کہ کوئی آ جاتا تو کھانس کھانس کر نڈھال ہو جاتا۔ کمرے کے وسط میں ایک سایہ سا بن رہا تھا۔ کوئی لکڑی کی کرسی پر بڑی شان سے بیٹھا تھا۔ دونوں بازو کرسی کی ہتھیوں پر پھیلائے تھے۔ دائیں ہاتھ میں بیچ کی انگلی اور انگشت شہادت کے درمیان سگار پھنسائی ہوئی تھی جس کے کنارے سے دھوئیں کی باریک لکیریں نکل رہی تھیں۔ 100 روپے، 1 پیسہ زیادہ نہ 1 پیسہ کم۔ روشنی کا تعاقب کرو تو اس کی کتھئی بھوری آنکھوں میں ایک کاٹ، دہشت اور قطع رحمی دکھائی دے گی۔ وہ آنکھیں اس سخن ساز کی نہ لگتی تھیں جو ناگپال حویلی کے دیوان خانے میں باہیں پھیلا کر بڑے لطف سے شعر عرض کر رہا تھا۔ 200 پر معاملہ طے کرتے ہیں۔ اس سے فاصلے پر ایک شخص کھڑا تھا، نکلی ہوئی توند، چھوٹا قد اور سر پر ٹینڈ۔ شنکر کا روپ تھا یا نہ جانے کیا، اس کے کندھے بے ساختہ جھک گئے تھے۔ ایک نظر لڑکی تو دیکھ لیں، اس جیسا حسن پھر کبھی نہیں ملے گا۔ اس کے برابر میں سہمی ہوئی لڑکی کھڑی تھی، چہرے پر چوٹوں کے نشانات، دبلی پتلی جسامت پچھلے دنوں کیے جانے والے تشدد کا اندیا دے رہی تھی۔ اس شخص نے اسے سختی سے کندھوں سے پکڑا اور ذرا آگے کیا جیسے شنکر کے سامنے اس کی نمائش کرنا چاہتا ہو۔ شنکر نے فوری طور پر اپنی نظریں پھیریں۔
چہرے پر ناگواری کی انتہا پنپی۔ بس کر دو، بس 150 ٹھیک ہے۔ اس نے ہاتھ دائیں رخسار کے سامنے رکھ کر معاملہ نپٹانا چاہا۔ دائیں جانب لکڑی کی منقش میز تھی جس پر نوٹوں کی گڈی تھی۔ اس نے نیم اجالے کا سہارا لے کر نوٹ گن کر مقابل کی طرف بڑھائے۔ مقابل مکروہ مسکراہٹ کے سنگ نوٹوں کی وہ جیب میں بھرنے لگا۔ آپ سے اب کیا بھاؤ تاؤ کریں شنکر میاں، 150 کافی ہے، مگر ایک نظر اسے دیکھ تو لیتے، آپ تو کبھی کسی لڑکی کو دیکھتے ہی نہیں۔ وہ خاموش رہا۔ مقابل کو کیا بتاتا کہ ایک حسن نور کے دیدار کے بعد یہ آنکھیں کسی اور کو دیکھنے کی خواہش کرنا چھوڑ ہی چکی تھیں۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر جانے کا اشارہ کیا۔ آئندہ مجھ سے اتنی ہی بات کرنا جتنی ضروری ہو، سمجھے؟ وہ چبا چبا کر بولا۔ وہ سر کو خم دے کر اس لڑکی کو وہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ کمرے کا دروازہ کھلنے پر روشنیاں داخل ہوئیں۔ دروازہ بند ہونے پر اس کی آنکھوں میں پلتی رہائی کی آخری امید بھی دم توڑ گئی۔ بیٹھو۔ شنکر کے حکم پر وہ بری طرح چونک گئی۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا ہوا تھا، وقتاً فوقتاً سگار کا کش بھرتا۔ اس لڑکی کی روح اندر تک سنسنا اٹھی۔ حکم عدولی کی سزا سے انجان تھی، اس لیے خاموشی سے جالی دار پلنگ پر سمٹ کر بیٹھ گئی۔ کہاں سے آئی ہو؟ بھاری گھمبیر آواز۔ اس کے جبڑے کپ کپائے، تن بدن میں سردی کی لہر دوڑی۔ بنارس۔ شنکر نے گردن کو جنبش دی۔ کس نے بیچا ہے تمہیں؟ میرے باپ نے۔ ایک لمحے کے لیے آنکھیں میچی گئیں اور ہاتھ مٹھی میں جکڑ لیا۔ سگار کا جلتا ہوا کونا اس کی ہتھیلی داغ چکا تھا۔ سنبھل کر آنکھ کھولی۔ مٹھیاں کھولنے پر ادجلی سگار فرش پر گر پڑی۔ وہ ہاتھ جھاڑتے کھڑا ہوا۔ سگار کی راکھ فضا میں منتشر ہوئی۔ ایک جہنم سے دوسری جہنم منتقل ہوئی ہو، مگر یہ جہنم پچھلی سے بہتر ہے۔ اچھا وقت گزرے گا، وہ بے نیازی سے کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ وقت برباد کیا یہاں آ کر۔ سڑک کنارے ہاتھ باندھ کر کھڑی لڑکی نے دل ہی دل میں سوچا۔ چہرے پر تناؤ چھایا ہوا تھا، ہاتھ مٹھی میں بند تھے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ یہ مٹھی کسی دیوار پر دے مارے۔ کسی کی اتنی ہمت کیسے کہ شنکر کے بارے میں اناپ شناپ بولے؟ لگ رہا ہے سارے بگھی بان مر گئے ہیں۔ وہ سڑک پر نظریں دوڑاتے ہوئے زیر لب بولی، غصے کی شدت سے جسم باقاعدگی سے جھٹکے کھاتا۔ وہ بارہا پلکیں میچ کر ضبط کی ناکام کوششیں کرتی۔ نور العین رک جائیں۔ سر کے اوپر جیسے کھولتا ہوا پانی انڈیلا گیا۔ اس نے سرخ آنکھوں کے سنگ مڑ کر اس ہانپتے ہوئے مرد کو دیکھا جو اس کی طرف آ رہا تھا۔ آخرکار اسے بگھی دکھ گئی۔ اس سے پہلے وہ اس کے پاس پہنچتا اس نے ہاتھ بلند کیا۔ بگھی اس کے عین سامنے رک گئی۔ کہاں جانا ہے؟ بگھی بان نے پوچھا۔ یہ کہیں نہیں جا رہی۔ اتنی دیر میں یاور وہاں پہنچ چکا تھا۔ نور العین نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ ہم جا رہے ہیں، وہ چبا چبا کر بولی۔ آپ کون ہوتے ہیں ہمارے حق میں فیصلے لینے والے؟ وہ بدستور تمازت کے ساتھ بولی۔ آپ کا منگیتر اور ہونے والا شوہر۔ اس نے اس کی تمازت کا مقابلہ کرتے ہوئے ہر لفظ پر زور دے کر کہا۔ نور العین سٹ پٹا گئی۔ تمہیں سنائی نہیں دیتا کیا؟ جاؤ یہاں سے، یہ کہیں نہیں جا رہی۔ اس نے بگھی بان کو سختی سے کہا۔ وہ منہ بسورتے چلتا بنا۔ نور العین کا حال آگ میں تپتے ہوئے کوئلے جیسا ہو رہا تھا۔ تنفس غیر معمولی طور پر تیز تھا۔ یہ کیسی حرکت تھی؟ پہلے جھوٹے وعدے کرتے ہیں، پھر الزام تراشیاں کرتے ہیں، اور اب ہمیں خود کا پابند بنا رہے ہیں۔ کتنی بے وقوف تھی جو اس شخص کو اچھا سمجھنے لگی تھی۔ نہ میرا وعدہ جھوٹا تھا، نہ میں نے کسی پر تہمت باندھی، اور آپ کو کسی کا پابند نہیں بنا رہا، صرف سچ دکھانا چاہتا ہوں۔ وہ بھی بپھر کر بولا۔ نور العین کی ڈھٹائی کم نہ تھی، اور پھر سر پر وار کرتا ہوا آفتاب۔ ہم آپ کے کسی سچ میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ اور وہ کیوں؟ وہ ہاتھ باندھ کر اسے چیتاونی دینے والے تاثر کے ساتھ دیکھتے ہوئے بولا۔ کیونکہ کوئی سچ ہے ہی نہیں، وہ بآوازِ بلند بولی۔ ہم شنکر کو بہت اچھے سے جانتے ہیں۔
آنکھوں میں مان اتر آیا، کندھے اٹھنے لگے۔ وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر مجرم، آپ نے سوچ بھی کیسے لیا ہم اتنی بے تکی بات پر یقین کر لیں گے؟ ہمیں اس کے خلاف کرنے کے لیے کوئی بہتر حربہ نہ ملا؟ وہ اس کا مذاق اڑانے والے انداز میں بول کر ہنس دی۔ یاور بری طرح سے جل بھن گیا تھا۔ اس نے ہاتھوں کی مٹھی بنائی اور 2 قدم پیچھے کھسکا۔ اور اگر میں نے اپنی بات ثابت کی تو؟ اس نے لہجہ مستحکم رکھا مگر آنکھیں لہجے کے برعکس تھیں۔ ہم نے کہا نا ہم کچھ سننے میں دلچسپی رکھتے ہی نہیں، آپ وقت برباد کر رہے ہیں۔ وہ پورے اعتماد سے بولی۔ اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑیں۔ کیوں؟ یاور کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ ابھری۔ آپ ڈرتی ہیں کہ اگر میں نے اپنی بات ثابت کر لی تو آپ کا کیا ہوگا، ہے کہ نہیں؟ وہ سن پڑی، پھر کچھ سوچ کر بولی، ایسی کوئی بات نہیں۔ تو سن لیں، اگر آپ اپنے یقین میں سچی ہیں تو میری بات سننے سے اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا، ہے نا؟ نورالعین بہت دیر خاموش رہی۔ یاور کی آنکھوں کی سرد مہری نے اس کے اعضاء جلا دیے۔ وہ اسے جیتنے نہیں دے گی، کبھی نہیں۔ ٹھیک ہے، پھر آپ دکھائیے اپنا سچ، ہم دیکھ رہے ہیں۔ وہ گردن اکڑا کر مقابلہ قبول کرتے ہوئے بولی۔ یاور یوں مسکرایا جیسے مقابلہ شروع ہونے سے پہلے فاتح مقرر کر دیا گیا ہو۔ آپ یہاں، اس نے انگلی سے دیوار کی طرف اشارہ کیا۔ آپ کھڑی ہو جائیں یہاں، خود کو چھپا لیں اور بس مجھے دیکھتی جائیں۔ نورالعین اس کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے دیوار سے لگ کر کھڑی ہوئی، دوپٹے کی مدد سے چہرے کو ڈھانپا اور نظریں یاور پر مرکوز کر لیں۔ لبوں پر نامحسوس سی تمسخرانہ مسکراہٹ تھی۔ کوئی حربہ، کوئی ترغیب اس کے لیے شنکر کی ذات کو مسخ نہیں کر سکتی تھی، اسے یقین تھا۔ سڑک پر بگھیاں رواں تھیں اور کئی لوگ گزر رہے تھے۔ یاور نے ایک نظر مڑ کر نورالعین کو دیکھ کر اس بات کو یقینی بنایا کہ وہ اسے دیکھ رہی تھی، پھر آس پاس نظر دوڑائی۔ اس کی طرف کوئی آدمی چلتا ہوا آ رہا تھا۔ یاور نے اس کے قریب پہنچنے کا انتظار کیا، پھر اسے روکا۔ السلام علیکم بھائی جان۔ اس نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ مقابل شخص کافی برے مزاج کا معلوم ہوا۔ اسے سرد مہری سے دیکھتے ہوئے بس زیر لب وعلیکم السلام بولا۔ یاور نے اس بے رخی کو نظر انداز کیا۔ میں بھٹک گیا ہوں، مجھے یہاں پر، کچھ سوچنے کی اداکاری کرتے ہوئے وقفہ لیا۔ شنکر ناگپال، ناگپال حویلی والے شنکر ناگپال سے ملنا ہے۔ نورالعین کا جی چاہا کہ جو 6 قدموں کی دوری پر کھمبا کھڑا تھا وہ اس کے سر پر آ کر گرے اور اسے ہلاک کر دے۔ اس نے اس شخص کی سرد آنکھوں میں خوف کی رمق جو دیکھی تھی، یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کی آنکھیں دھوکہ کھا رہی تھیں۔ کوئی اس شخص سے کیوں خوف کھائے گا جس کی زبان اتنا پیارا بولتی ہے؟ دماغ خراب تو نہیں ہو گیا تمہارا؟ وہ شخص دہاڑا۔ کیسے کیسے نام ہماری مسلمان کالونی میں لے رہے ہو؟ ہوش میں تو ہو، ہٹو ہمارے راستے سے، ہٹو۔ وہ یاور کے اوپر بھڑک کر تیزی سے چلا گیا۔ آنکھیں دھوکہ کھا سکتی تھیں مگر یہ کان، یہ بھی ناکارہ ہو گئے تھے۔ یاور نے مڑ کر نورالعین کو دیکھا۔ اس کی حیرت جھلکاتی آنکھیں دیکھ کر وہ جان گیا تھا کہ وہ سب سن چکی تھی۔ وہ اپنی مہم میں اب بھی رکا نہیں بلکہ کسی اور کو تلاش کرنے لگا۔ اسے جلد ہی ایک بڑھی عمر کا شخص نظر آیا۔ یاور نے اس دفعہ مسافے کے لیے ہاتھ نہ بڑھایا۔ ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ پچھلے صارف کے برعکس وہ خاصے با اخلاق معلوم ہوئے، فوراً رک گئے اور اسے سننے لگے۔ میں یہاں شنکر ناگپال سے اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ بوڑھے شخص کی آنکھوں میں شدید حقارت ابھری، حقارت کے ساتھ غصہ بھی۔ شنکر ناگپال؟ وہ سرگوشی کرتے ہوئے بولا۔ سدھر جاؤ نوجوان، سدھر جاؤ۔ کیسے لوگوں سے ملنے کے خواہش مند ہو؟ استغفر اللہ۔ وہ اپنے گالوں کو چھوتے ہوئے اسے تنبیہی گوری سے نوازتے ہوئے اپنی راہ چل دیے۔ نورالعین کے پیروں سے جیسے جان نکلی۔ اس نے پیٹھ دیوار سے لگا لی۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی بھی وقت وہ زمین پر ڈھیر ہو جائے گی۔ اسے دیکھ کر یاور کا دل ڈوبتا چلا گیا۔ کچھ دیر پہلے کے تلخی کے بادل چھٹ گئے، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ مہم ابھی روکی نہیں جا سکتی تھی۔ اس نے کسی اور کو تلاش کیا۔
کچھ دیر بعد ایک خاصا جوان آدمی اس کے پاس سے گزرا۔ میری بات سننا، یاور نے اسے پکارا۔ وہ جلدی میں لگتا تھا مگر یاور کی پکار پر رکا۔ مجھے شنکر ناگپال کے بارے میں جاننا ہے۔ وہ شخص کچھ دیر کے لیے ہکم بکا ہوا، پھر آگے بڑھ کر لبوں پر انگلی رکھ کر شش کرنے لگا۔ آہستہ بولو، یہ نام اتنی اونچی آواز میں لینے کی کیا تک ہے؟ وہ اسے دھمکانے لگا۔ آنکھیں وحشت سے پھٹی ہوئی تھیں۔ شنکر ناگپال کی کھوج میں وقت ضائع نہ کرو اور کوئی بہتر دھندا تلاش کرو۔ وہ اسے ڈپٹ لگاتا ہوا اپنی راہ چل دیا۔ یاور نے ایک سانس خارج کی۔ جانتا تھا کہ کام مکمل ہو گیا تھا۔ وہ مڑا اور قدم آہستگی سے نورالعین کی طرف بڑھائے۔ جو لڑکی کچھ دیر پہلے تک تل ملاتے ہوئے اسے تانو تشنی سے نواز رہی تھی، بکھری ہوئی تصویر سا نظارہ پیش کر رہی تھی۔ دوپٹہ چہرے سے پھسل چکا تھا، آنسوؤں نے آنکھوں کو چمکایا، لب وا تھے اور ماتھے پر ندامت کی لکیریں تھیں۔ سانس اکھڑ اکھڑ کر رواں ہوتی اور وہ ہر خارج ہوتی سانس کے ساتھ دعا کرتی کہ اگلی سانس اسے میسر نہ ہو۔ نہیں، اس کے لبوں سے آہ نکلی۔ وہ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ ایک مجرم نہیں۔ بہت سے ارمان راکھ ہوئے۔ اس کے حلق سے ایک سسک نکلی، جیسے روح قبض ہونے سے قبل کسی نے آخری سانس خارج کی ہو۔ تو یہ تھا اختتام ایپیسوڈ نمبر 4 کا، اور یہ کیا ہوا، میں تو شوق رہ گئی۔ شنکر ناگپال ایک مجرم، یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ بس صرف ریلیجن ڈیفرنٹ ہونے کی وجہ سے مشکلات ہو سکتی ہیں، لیکن یہ کیا ہوا ہے، یہ تو ایک بالکل ہی نئی چیز ہو گئی ہے۔ آئی ایم سرپرائزڈ۔ تو جناب، ناول بہت ہی زبردست موڈ پر آ چکا ہے۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ ابھی تو یہ سٹارٹ ہے ناول کا، اور اتنا زبردست ٹویسٹ۔ تو چلتے ہیں اور انشاءاللہ ملیں گے ایپیسوڈ 5 میں۔ اللہ حافظ۔